अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिका ईरान जंग में पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है कि ईरान बैकफुट पर गया हो। एक कामयाब चाल चली गई है अमेरिका की जानिब से अपनाए हरम्स को खुलवाने के लिए, लेकिन अगर इस चाल में भी जो ईरान है वो सरवाइव कर जाता है, वो डट जाता है, तो फिर उसके बाद अमेरिका के लिए यही चाल जो कि कामयाब नजर आ रही है, ये मुकम्मल हमाकत में बदल सकती है और अमेरिका को मुकम्मल तौर पर इसमें तबाही फेस करना पड़ सकती है। यानी कि उसे फिर ईरान की तमाम जो शराइत हैं वो मानना पड़ेंगी और इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करनी है और अच्छी खबर पूरे खित्ते के लिए है, और वो खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का टेबल एक मरतबा फिर से सजने जा रहा है। हो सकता है कि इस मरतबा ये मुज़ाकरात का टेबल पाकिस्तान में ना सजे, किसी और मुल्क में सजे, लेकिन ये मुज़ाकरात का टेबल लाजमी अमेरिका और ईरान के दरमियान सजने जा रहा है। फिर ट्रंप मुज़ाकरात के बाद एक उन्होंने ट्वीट की है और इस ट्वीट में एक मरतबा फिर से ट्रंप ने धोखा देने की जो कोशिश है वो की है। बहरहाल पूरी दुनिया को अब ये मालूम हो चुका है कि ट्रंप जो है वो झूठ बाकायदगी के साथ बोलते हैं। उनके हवाले से अमरीकी अखबार की ही रिपोर्ट थी कि दिन में वो 12-14 जो झूठ है वो बोलते हैं। बहरहाल अब उनके झूठ को भी दुनिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस ट्वीट में उन्होंने क्या धोखा देने की कोशिश की है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि रूस तेजी से खित्ते में जो पावर है ना वो पकड़ रहा है, और अगर ये जंग मजीद कुछ अरसा जारी रहती है तो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस जो है वो सोवियत यूनियन जैसी पावर दोबारा से गेन करने में कामयाब हो सकता है। पस से पर्दा क्या चल रहा है, रूस क्या कर रहा है, कैसे उसे जो है वो इसमें फायदा हो रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रंप की जानिब से उस कामयाब पॉलिटिकल चाल की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको जो ट्रंप का ट्वीट है ना वो पढ़कर सुनाता हूं, क्योंकि वो इस सारे मामले से जुड़ा हुआ और मामले को अंडरस्टैंड करने के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप अपनी ट्वीट के अंदर ये लिखते हैं, जी मुलाकात अच्छी रही। ये मुज़ाकरात के बाद पहली उन्होंने जो ट्वीट है ना, ये इतनी मतलब है कि जो लॉन्ग ट्वीट है वो उनकी जानिब से की गई और मुकम्मल डिटेल्स इसमें लिखी गई हैं। वो लिखते हैं कि मुलाकात अच्छी रही, ज़्यादातर नुकात पर इतफाक हो गया, एक न्यूक्लियर पर इतफाक नहीं हो सका। ये वाहिद अहम नुक्ता था जो अहमियत रखता था। अमरीकी बहरिया जो दुनिया की बेहतरीन फौज है अपनाए हरम्स में दाखिल होने और वहां से निकलने वाले हर किस्म के जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू करेगी। मैंने बहरिया को हिदायत भी कर दी है कि बैनुल-अक़वामी पानियों में हर उस जहाज को तलाश करके रोक दिया जाए जिसने ईरान को टैक्स अदा किया। गैर कानूनी टैक्स अदा करने वाले किसी भी शख्स को खुले समंदर में जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, ये ट्रंप की ट्वीट का जो मेन हिस्सा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके पहले हिस्से में ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में बहुत सारी बातों पर इतफाक हुआ, लेकिन न्यूक्लियर वाले मामले के ऊपर इतफाक नहीं हुआ और यही एक वाहिद नुक्ता था। लेकिन इससे नेक्स्ट पोर्शन में ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि अपनी बहरिया को उन्होंने हुक्म दे दिया है कि अब नए हरम्स की नाकाबंदी करें और जो भी जहाज वहां से निकलता है जिसने ईरान को टैक्स दिया होगा उसको जो है वो आप मतलब है कि तलाश करें और गैर कानूनी टैक्स अदा करने वाले को महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर ट्रंप खुद ये इतराफ कर रहे हैं कि असल मसला न्यूक्लियर नहीं है, असल मसला अब नए हरम्स का कंट्रोल है। अब मैं आता हूं, जो मैंने आपसे बात की कि पहली मरतबा ऐसा महसूस हुआ कि ईरान बैकफुट पर गया है और अमेरिका ने एक कामयाब चाल चली है। वो चाल यही है कि अब नए हरम्स का जो रास्ता है इस पर डबल नाकाबंदी कर दी गई है और दूसरी नाकाबंदी की है ट्रंप ने। अब हुआ कुछ यूं है कि इस जंग का जब आगाज हुआ था तो ईरान की जानिब से अबनाए हरम्स बंद किया गया। अबनाए हरम्स बंद करने से पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को ईरान ने कामयाबी के साथ ऐसे किया कि इस जंग में धकेल दिया, इस जंग का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा बनाया, और वो ऐसे कि पूरी दुनिया की जो माशरतें थी ना वो इससे अफेक्ट हुई। अब ट्रंप ने वही जो चाल है, सेम चाल ईरान की वही चाल चली है और ट्रंप अब डबल नाकाबंदी अब नए हरम्स की करने जा रहा है। यानी कि ईरान वहां से जो कुछ जहाज गुजरने की इजाजत दे रहा था, क्योंकि ईरान का भी असल में सारी जो तेल की तरसील है वो इसी रास्ते से होती है,
تو ایران کی تیل کی ترسیل تو افیکٹ نہیں ہوئی تھی، وہ تو بلکہ اس جنگ میں اس کی تیل کی جو ترسیل تھی وہ مزید بڑھ گئی تھی۔ چائنا تقریباً اپنا کوئی 60-70% جو تیل تھا وہ اسی راستے سے ایران سے لے رہا تھا۔ تو اب اس سے ہوگا کیا؟ ڈبل ناکہ بندی سے جہاں پر باقی دنیا کے جہازوں کی ناکہ بندی ہوئی اور ایران نے معاشی طور پر ان کو اس جنگ میں گھسیٹا اور امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھا، ملک پوری دنیا کی معیشت پر دباؤ بڑھا، تو اب ٹرمپ کی اس چال سے ایران کی جو معیشت ہے نا اس پر بھی جو دباؤ ہے وہ بڑھے گا، اور اصل میں یہاں سے ایران کی جو ناکہ بندی ہے وہ ہوگی۔ اب ہوگا یہ کہ جو چین کے جہاز ہیں اور جو دیگر جہاز ہیں جہاں جو تیل کی ترسیل کرتا ہے ایران تو اب نائے حرم سے وہ گزرنے دے گا، لیکن اس کے بعد امریکی جو نیوی ہے وہ کھڑی ہوگی اور وہ ان کی ناکہ بندی کرے گی اور انہیں وہاں سے نہیں گزرنے دے گی۔ اب ٹرمپ یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ روس اور چین کو بھی وہ اس جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب چین پوچھے گا امریکہ سے کہ میرے جہازوں کو آپ کیوں نہیں گزرنے دے رہے، تو چین سے پھر ٹرمپ کہے گا کہ بھئی آپ ابنائے حرم کو کھلوائیں اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ ایران سے لیں۔ مذاکرات کے دوران میں آپ کو یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ امریکہ اس بات پر بھی راضی تھا کہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس اس کا کنٹرول چلا جائے، پاکستان اور سعودیہ کے پاس، لیکن ایران کے پاس اس کا کنٹرول نہ رہے، ایک فیس سیونگ بھی اس کو مل جائے گی۔ تو اب چین کو وہ اس چال کے ذریعے مجبور کرنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی آپ کے جہاز بھی ہم نہیں گزر رہے، تو آپ ایسا کریں ان کو منائیں تاکہ وہ سب کے جہاز گزرنے دے اور ابنائے حرم کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس نہ رہے۔ تو ایٹ دا فرسٹ سٹیپ یہ جو چال ہے وہ کامیاب تو نظر آ رہی ہے کہ ایران کی جو ناکہ بندی ہے وہ ہو جائے گی، تو ایران اپنا جو تیل ہے وہ کیسے ترسیل کرے گا۔ لیکن اگر ایران یہ چال بھی سروائیو کر جاتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے اس میں مکمل طور پر تباہی ہے۔ کیسے مکمل طور پر تباہی ہے اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایران جو ہے وہ کیسے نظر آیا ہے کہ اس چال کے بعد بیک فٹ پر گیا ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایران کے جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے اس بحری ناکہ بندی کے اوپر جواب دیا ہے اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایران کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ بھئی کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایران کا اعتماد امریکہ حاصل کرے؟ بھئی ٹھیک ہے، مذاکرات ناکام ہو گئے، آپ نہیں کرنا چاہ رہے، کسی ایک سلوشن کے اوپر نہیں آ رہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہاں سے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی ایران کو نظر آیا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، ناکہ بندی کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے، ہماری معیشت کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے، کیونکہ سارا دار و مدار تو ہمارا تیل پر ہی ہے۔ پھر پہلی لائن میں تو وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آگے وہ یہ سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس چال میں بھی جھکیں گے نہیں۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں، ہم یہ ثابت کر چکے ہیں۔ ہماری بات چیت بہت شدت سنجیدہ اور مشکل تھی، ہم نے مضبوط تجاویز پیش کی جو نیک نیتی ظاہر کرتی ہیں اور پیش رفت کا باعث بنی۔ ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے، انہیں ہمارا اعتماد حاصل کرنا ہوگا جو ان کے ماضی کے اقدامات کی وجہ سے مشکل ہے۔ ایرانی قوم اپنے راستے پر آگے بڑھ رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں پر انحصار کر رہی ہے۔ تو یہ کلیئر کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ ہم اس چال سے بھی نکلیں گے، اور شروع میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اعتماد حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آتا ہوں میں اس سوال کی طرف کہ یہ کیسے ایک بڑی حماقت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے، اور امریکہ مکمل طور پر اس میں تباہی کی طرف اس طرح سے جا سکتا ہے کہ امریکہ کو پھر ہر ڈیمانڈ یا ہر بات، ہر شرط ایران کی ماننا پڑے گی۔ حماقت نمبر 1 تو یہ ہے کہ اب نائے حرم بند ہونے کے بعد اور اس پر ڈبل ناکہ بندی کے بعد باب المندیب جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اب کیا امریکہ وہاں پر بھی جا کر ناکہ بندی لگائے گا؟ وہ بظاہر پاسبل نظر نہیں آتا۔ تو پہلی حماقت یہ، ظاہر سی بات ہے اگر ایران اس پر رسپانس کرتا ہے تو نمبر 1 تو یہ ہوگا۔ نمبر 2 کیا ہوگا کہ اگر ایران امریکہ کو پھینٹا لگا سکتا ہے تو کیا چین کے جہاز روکنے پر چین مکمل خاموش رہے گا؟ نہیں، چین بھی پھینٹا لگائے گا۔ وہ اگر اپنی بحریہ لیتا ہے کہ بھئی ہماری بھی بحریہ آ گئی ہے اور ہم اپنے جو جہاز ہیں وہ کامیابی سے گزار رہے ہیں، تو امریکہ اگر روک سکتا ہے ہمارے جہازوں کو تو وہ روک کر دکھا دے، اور اگر امریکہ ایسا کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو جو جواب ہے وہ دیں گے۔ تو امریکی جو بحری جہاز ہیں وہ کب تک سمندروں میں چین کے بحری جہازوں کا جو مقابلہ ہے وہ کر پائیں گے؟ الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے پیچھے ہونا پڑے گا،
اور پیچھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مزید جو ہزیمت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ چین بھی یہ کام کرے یا نہ کرے، یہ پھر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے چین کے اوپر، لیکن ایک چیز تو ہوگی کہ اس سے چین کو بھی اس جنگ کے اندر لانے میں کامیاب ہو جائے گا اگر چین ایسا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ مزید شدت سے کوئی بڑا جو اٹیک ہے وہ بھی ایران پر کر سکتا ہے، یا چین کے اوپر بھی کوئی جو ایڈونچر وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ سے کسی قسم کی بھی آپ امید رکھ سکتے ہیں۔ ابھی کل ہی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ چین کو بھی نتائج بھگتنا پڑیں گے اگر وہ ایران کو جو ہتھیار ہے وہ فراہم کر رہا ہے، تو چین کو بھی جو دھمکی ہے وہ ٹرمپ لگا چکا ہے۔ تو نمبر 2 تو یہ ہے کہ اس طرح سے یہ بڑی جو حماقت ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر یہاں پر بھی شکست ہو جاتی ہے ٹرمپ کو، تو جو میز یا ٹیبل جو سجے گی مذاکرات کی، تو ٹرمپ کے پاس پھر اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ ایران کی تمام شرائط کو مانے، اور اگر وہ تمام شرائط کو مان جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فیس سیونگ بھی پھر نہیں ملے گی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں ایک امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ روس کا بھی ہے۔ روس کا امپورٹنٹ فیکٹر یہ کس سے ہے، اور اس چال سے روس جو ہے وہ مزید پاور بھی پکڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جنگ بندی رہتی ہے اور چین کے بھی جہاز نہیں گزر پاتے اور چین بھی اس جنگ میں نہیں کودتا ہے اور اپنی جو تیل کی ترسیل ہے وہ ایران کی بجائے روس پر وہ بالکل منحصر ہو جاتا ہے، اور روس سے اپنی ساری جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے لگ پڑتا ہے، اور باقی جو دنیا ہے، یورپ ہے، وہ بھی روس کی طرف ہی پھر دیکھیں گے، کیونکہ پھر ایک واحد جو سورس رہ جائے گا نا تیل کا وہ روس ہی رہ جائے گا۔ تو روس اس سے فائدہ ایسے اٹھائے گا کہ اربوں خربوں ڈالرز جو ہیں، خربوں ڈالرز وہ کمائے گا۔ ابھی وہ اربوں ڈالرز کما رہا ہے، یعنی کہ روس کی تیل اس جنگ کے بعد دگنی روس کی تیل کی ترسیل ہو گئی ہے، جہاں پر کوئی 12-14 ارب ڈالر جو ہے وہ اضافی کما رہا ہے روس۔ یہ کچھ فگرز جو ہے وہ سامنے آئے تھے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ خربوں یعنی کہ 100 ارب ڈالر جو ہے وہ روس کمائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ معاشی طور کے اوپر روس مزید مضبوط ہوگا۔ یوکرین کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے وہ مزید شدت کے ساتھ جو چڑھائی ہے وہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سوویت یونین جو پاور ٹوٹی تھی وہ پاور دوبارہ حاصل کر لے روس، اور یہ امریکہ کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کے اندر اس حوالے سے جو رد عمل ہے وہ آئے گا، تو یہ ایک اور مطلب ہے کہ نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے امریکہ کو اس حماقت کے نتیجے میں، کیونکہ اس حماقت کے نتیجے میں پوری دنیا کو جو ٹرمپ ہے نا ایران کی طرح وہ اس جنگ میں پھر لے آئے گا کہ سب کے جو جہاز ہیں وہ نہیں گزریں گے۔ ایون کہ پاکستان کے حوالے سے خبر آئی ہے کل کہ 2 جہاز ان کے واپس ہوئے اپنا حرم سے، تو پاکستان جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی سوچے گا کہ میں تو دونوں کی صلح کروا رہا ہوں، الٹا میرے ہی جو جہاز ہیں وہ واپس کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک جھٹکا ضرور ہے، کل جو 2 جہاز واپس کیے گئے ہیں اپنا حرم سے پاکستان کے لیے، اس پر ابھی تک کوئی رد عمل پاکستان کی جانب سے تو سامنے نہیں آیا آفیشلی، لیکن یہ ایک مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے ایک جھٹکا ضرور ہے۔ آگے چلتے ہوئے جی جو میں نے بات کی ہے ٹرمپ کی کہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، جو ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی پہلے حصے میں وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر کا ہی صرف مسئلہ ہے، اس ہی نقطے کے اوپر اگر اتفاق نہیں ہوا تو سارے مذاکرات جو ہیں وہ سبوتاج ہوئے ہیں، یا مذاکرات یا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ساتھ ہی وہ ابنائے حرمز کی بات کرتے ہیں۔ تو دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ ٹرمپ اصل میں وہ جھوٹ مسلسل بولتے ہیں، روانی کے ساتھ بولتے ہیں، دمنگ انداز میں بھی خیر بولتے ہیں، اور دن میں 12 سے 14 جھوٹ وہ بولتے ہیں۔ یہ رپورٹ ان کے حوالے سے انہی کی ملک کی جو اخبار ہے، میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، وہ کر چکا ہے۔ تو اب بے شک ٹرمپ یہ ٹویٹ بھی کر دیں کہ بھئی مسئلہ جو ہے وہ نیوکلیئر ہے، بیانیہ واپس امریکہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ٹویٹ کرنے کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر؟ امریکہ نے جب بھی کوئی جنگ میں وہ گیا اس نے پہلے بیانیہ اپنے حق میں بنایا، یہاں پر بھی وہ بیانیہ بنا رہے ہیں جی کہ نیوکلیئر ختم کرنا ہے، نیوکلیئر ختم کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ابنائے حرمز کو بھی وہ بند کر رہا ہے، ڈبل ناکہ بندی کر رہا ہے۔ تو اب دنیا اس کی اس دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے پورا یورپ امریکہ کے ساتھ اس وقت کھڑا نہیں ہوا ہے۔ اس جنگ میں امریکہ دھمکیاں لگا رہا ہے، نیٹو ختم کر دوں گا، فرانس کو، اسپین کو دھمکیاں جو ہے وہ لگا رہا ہے، تجارتی تعلقات ختم کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود یورپ جو ہے
بجائے اس کے کہ وہ ٹرمپ کی دھمکیوں میں آئے، وہ مزید انکار کر رہے ہیں، اپنی فضائی حدود تک ٹرمپ کو استعمال نہیں کرنے دے رہے اس جنگ کے لیے، اور چین کے وزٹس کیے جا رہے ہیں کہ ہم چین کے قریب ہو جاتے ہیں، امریکہ تو ہمیں جو دھمکیاں ہیں وہ لگا رہا ہے۔ تو اس لیے پہلی مرتبہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بیانیے کی جنگ بھی امریکہ ہار چکا ہے، اور اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ جو دنیا ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس ٹویٹ کے بعد ٹرمپ کو ہی جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس ٹویٹ میں بھی جو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے نا کہ صرف نیوکلیر کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن اصل مسئلہ تو اب نائے حرمز کے کنٹرول کا ہے، تو اب اس چال میں بھی دنیا نہیں آنے والی، اور جو بیانیہ ہے نا وہ نہیں بننے والا۔ بہرحال ایک دو ٹویٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، یہ لکھتے ہیں جی کہ ایران ہیز سکسیسفلی آؤٹ سورسڈ کلوزر آف ابنائے حرمز ٹو دا یو ایس، ناؤ اٹ از دا یو ایس ویسز دا ریسٹ آف ورلڈ۔ اچھا، ابنائے حرمز کی ڈبل ناکہ بندی کے بعد ایک اور یہ حماقت اس طرح سے پروو ہو سکتی ہے کہ یو ایس اب جہاں پر پہلے وہ صرف اور صرف ایران کے مد مقابل تھا، اب وہ پوری دنیا کے مد مقابل ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، اب یہاں پر یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ایران نے بھی تو جب رستے بند کیے تو وہ بھی تو پوری دنیا کے مد مقابل ہو گیا نا پھر، لیکن ایسا ہوا نہیں، پوری دنیا اس کے مد مقابل نہیں آئی، وہ اس نے ٹرمپ کو ہی برا کہا، لان تان کی کہ یہ آپ اس جنگ سے پیچھے ہٹیں، کیونکہ ایران رائٹ پر تھا، وہ حق پر تھا، ابنائے حرمز اس کا ہی ہے۔ لیکن ٹرمپ کی ڈبل ناکہ بندی کے بعد دنیا اس پر اس لیے جو ہے وہ پوری دنیا کے مقابل وہ ہو جائے گا کہ وہاں پر ٹرمپ کی ناکہ بندی یا امریکی جو ناکہ بندی ہے وہ بنتی نہیں ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ ہار چکے ہیں، اب صرف رونا دھونا کر رہے ہیں کہ بھی ہم ڈبل ناکہ بندی کر رہے ہیں، اب ہم آپ کے بھی جہاز نہیں گزرنے دیں گے، باقی دنیا کے بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ تو یہ ایک اور حماقت ہے جو کہ ٹرمپ کے لیے پروو ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر ایران جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے اس چال کو، جو کہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں کر جاؤں گا، پھر جو ٹرمپ ہے نا اسے ہر ایک شرط ماننا پڑے گی ایران کی۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا ایک مرتبہ پھر سے کوشش کر رہی ہے کہ ٹرمپ کو اور ایران کو، امریکہ اور ایران کو ایک مرتبہ پھر سے ٹیبل پر بٹھایا جائے، اور میں آپ کو میرے یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرمپ کو ایک مرتبہ پھر سے ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لازمی بیٹھنا پڑے گا، اور ایران کی جو شرائط ہیں وہ بھی ماننا پڑیں گی۔ اسلام آباد میں طویل امن مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہونے پر علاقائی ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ علاقائی ممالک امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سرگرم ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سخت بیانات کے باوجود سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں، چند روز میں دوسرے دور کا امکان ہے، 2 ہفتوں کی جنگ بندی میں توسیع کے لیے بھی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر بالکل ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے جو مذاکرات کی ٹیبل ہے وہ سجنے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں نہ ہو، کسی اور ملک میں یہ جو ٹیبل ہے وہ سجے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ٹیبل ہے وہ ضرور سجے گی۔ رائے کا اظہار ناظرین کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار، قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔